बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सवाल है वो है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त के बारे में आप क्या जानते हैं। आपकी बुक के अंदर ये पेज नंबर 110 पर पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त के उन्वान से इस सवाल का जवाब जो है वो लिखा हुआ है और इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान की सकाफ़तों को भी डिस्कस किया गया है। इसी सवाल को मैंने अपने नोट्स में लिखा है, आप अपनी बुक से ज़रूर कंसर्न किया करें और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक को जो है वो नोट्स में शामिल किया जाए। का हम अपना सबक शुरू करते हैं। पाकिस्तानी माशरा। पाकिस्तानी माशरा सादा है, रवायत पसंद है और रस्म व रवाज का पाबंदी है और ये रस्म व रवाज सादा और दिलचस्प हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है ज़्यादा तादाद में मुसलमान बसते हैं और जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 97% है, इसलिए इस्लामी रंग आपको पाकिस्तानी माशरे में नुमाया नज़र आता है। इस माशरे में जो इस माशरे की सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी है ख़ानदानी निज़ाम। हर घर के अंदर एक घर का सरबराह है जो उस घर को जो है वो उस घर में उसकी बात मानी जाती है, अदब होता है। जैसा कि आप अपने घरों में देखें, आपका दादा दादी अम्मी अबू जो हैं इनमें से कोई एक घर का बड़ा होगा और बाकी सब छोटे जो हैं वो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी हर बात को हुक्म की तरह मानते हैं और बच्चों से शफ़क़त से पेश आना। पाकिस्तानी माशरे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि छोटों पर शफ़क़त की जाती है, औरतों का एहतराम है। बच्चों, इसकी मिसाल यूँ है कि आप देखें कि अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं आप, उस वक्त सफ़र के दौरान आपको कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहा होता, आपके साथ कोई टीचर नहीं होता, लेकिन आपने ये कभी सोचा कि जब गाड़ी में ख़वातीन आती हैं तो अक्सर मर्द जो जानते भी नहीं हैं कि ये ख़वातीन कहाँ की हैं उठकर जगह दे देते हैं। यही हमारी माशरत है, यही हमारे जो हैं रस्म व रवाज हैं और यही हमारा कल्चर है कि यहाँ से कि हमारे माशरे में इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़्यादा नुमाया अंसर जो है वो इसका पाया जाता है। और हाँ, इस तरह हम अगर देखें तो पाकिस्तान में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़तें नज़र आती हैं। वजह यह है कि यके बाद दीगरे इस इलाके में मुख्तलिफ़ नस्लें आईं और वो आबाद हुई और मुख्तलिफ़ नस्लों के मिलने की वजह से जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वजूद में आईं वहाँ पर इन नस्लों के अपने रंग भी बाकी रहे। आइए हम पाकिस्तान की सकाफ़त को देखते हैं। सकाफ़त मखलूत सकाफ़त है। यहाँ मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग अरबी, ईरानी, अराई, अफ़गानी, तुरानी, यूनानी लोग आबाद हुए और वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए, अपने रस्म व रवाज लेकर आए, अपने रहन सहन लिबास लेकर आए और इसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की सकाफ़त पाई जाती है। लेकिन इन सब सकाफ़तों पर एक अंसर बहुत नुमाया है, वो है इस्लाम। आप देखिए कि पाकिस्तान की हर सकाफ़त में, हर इलाके में जो एक बहुत मजबूत कड़ी है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए है वो है इस्लाम। हमारा जो मज़हब है, हम ज़्यादा क्योंकि 97% मुसलमान हैं, इसलिए आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको मुसलमान मिलेंगे और उनमें वो इस्लामिक कल्चर जो है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, यकसा होगा। अगर हम पाकिस्तानी माशरत की बात करते हैं कि पाकिस्तानी माशरत, तो बच्चों देखो पाकिस्तानी माशरत में आपको ख़ास तौर पर एक सादगी नज़र आएगी। लोग सादा लिबास पहनते हैं, सादा घरों में रहते हैं, रस्म व रवाज हैं जो बिल्कुल सादा हैं, ख़ानदानी निज़ाम के ज़ेरे असर जो है वो ज़िंदगी गुजारी जाती है। लोग रवादारी बुर्दबारी का जज्बा रखते हैं और ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। कल भी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी तकरीबन 67% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रह रही है, देहातों में रह रही है
اور دیہاتوں میں لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے، مویشی پالتے ہیں، اور شہروں میں لوگ ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ شادی بیاہ بھی اب بھی روایتی طریقے سے ہوتے ہیں، مذہبی تہوار جوش و خروش سے عقیدت سے منائے جاتے ہیں بچوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو پاکستانی معاشرے میں جدت پسندی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں کیونکہ مختلف قومیں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئیں، لوگ آپس میں جو ہیں ملتے رہے، اس لیے پاکستانی معاشرے میں جدت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور پاکستانی ان معاشروں کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں تو افریقہ کے اندر اب بھی لوگ جو ہیں وہ بے لباس پھر رہے ہیں، وہ مطلب دوسری ثقافتوں کو اتنی آسانی سے جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ پاکستانی معاشرے کے اندر جدت پسندی، ہاں جو پاکستانی معاشرے میں جدت پسندی میں سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہے وہ اسلامی رنگ ہے۔ لوگ اسلام سے گہری محبت رکھتے ہیں، اور اس مذہبی لگاؤ کی وجہ سے اکثر جو ہیں بہت سی چیزوں کو تنقید کا جو ہے نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام سے گہرا لگاؤ۔ لباس کی ہم بات کرتے ہیں، لباس کسی بھی کلچر کا، کسی بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے، تو پاکستان کا لباس بالکل سادہ ہے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے، باوقار لباس ہے۔ مرد زیادہ تر شلوار قمیض یا کرتا پہنتے ہیں، ٹوپی اور پگڑی پہنتے ہیں۔ عورتوں کے لیے شلوار قمیض دوپٹہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور علاقائی لباس بھی تقریباً شلوار قمیض ہے، یا تو مطلب گھیرے دار شلواریں آ جاتی ہیں یا پھر بڑی قمیضیں فراک کی شکل پہ آ جاتی ہیں، لیکن ایسا لباس جو تن کو ڈھانپ سکے، جس میں سطر ہو، جس میں پردہ ہو، ایسا ہی لباس جو ہے وہ پاکستان میں ہر علاقے میں پسند کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو علاقائی لباس ہیں ان پر کڑھائی کر کے مختلف رنگ ڈیزائن جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، ادروائز زیادہ فرق نہیں ہے پاکستانی لباس میں۔ تمام تر لباس ہمارے جو ہیں وہ حیادار اور پردے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں خوراک جو ہے وہ لوگ سادہ خوراک کھانا پسند کرتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ہماری اسٹیپل فوڈز میں گندم کی روٹی، یعنی کہ ہمارے ہر علاقے میں گندم کی روٹی بہت پسند کی جاتی ہے، چاول کے ساتھ گوشت، دال، سبزیاں، ترکاری، اور پینے میں جو مشروبات ہیں ہمارے لسی، دودھ، چائے، کہوہ، سادہ پانی جو ہے پسند کی جاتا ہے۔ البتہ شادیوں میں اور پرتکلف اور دعوتوں میں پرتکلف کھانے وغیرہ جو ہیں وہ پسند کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو بہت بڑی خوبی ہے وہ مہمان نوازی ہے، اور چاہے آپ کسی بھی پاکستانی معاشرے میں چلے جائیں تو وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے مہمان کو بہتر سے بہتر چیز پیش کر سکے۔ اور ہمارے شادیوں بیاہوں پر جو کھانے بنتے ہیں وہ بہت متکلف ہوتے ہیں، زیادہ تر جو مشہور ہیں ان کھانوں میں سے چاول اور گوشت کسی بھی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے علاقوں میں موسمی حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، کچھ علاقے بہت گرم ہیں، کچھ بہت ٹھنڈے ہیں، تو اس لحاظ سے اسی موسمی ضروریات کے پیش نظر جو ہے وہ خوراک بھی مختلف قسم کی استعمال کی جاتی ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں خشک موسم ہے یا سرد موسم ہے، اس لیے یہاں پر گوشت کہوہ کا عام رواج ہے، جبکہ سندھ پنجاب میں آپ جائیں تو دیکھیں گے تو لسی، دودھ، سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں دمبے کا گوشت، دم پخت، تو اس میں بہت مشہور ڈش ہے، آپ لوگوں نے سجی کی شکل میں ضرور کھایا ہوگا، اور خشک میوہ جات بہت پاپولر ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہنرمند بہت سے فن جو ہیں وہ جانتے ہیں اور بہت ہی کمالات دکھاتے ہیں، مختلف قسم کے زیورات بنائے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، برتن ہیں، پشاور کے برتن خاص طور پر کانسی پر کام کیا ہوا، آلات بنانے کا فن، خطے میں رہنے والے لوگ وہ 5000 سال سے پہلے ہی یہ کام سیکھ چکے تھے۔ اس کی مثال ٹیکسلا، آپ دیکھیں گندھارا سویلائزیشن کو دیکھیں تو وہاں پر وہ کانسی کی دلٹائی کا کام ہو چکا تھا، وہاں پر جو مورتیاں بنانے کا فن تھا وہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اور اسی طرح ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ مختلف دستکاریاں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کوٹنی بلا کی لنگیاں بڑی مشہور ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں
وادی سندھ گندھارا تہذیب کے لوگ کانسی کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور مہریں کن وغیرہ بنانے کے فن سے بھی وہ خوب آشنا تھے۔ یہ تقریباً 5,000 سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں، اور اب آپ دیکھیں کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب ٹیکسلا سے آپ گزر کر جب اسلام آباد سے ہری پور آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پتھر کے پر بہت کام کیا جاتا ہے، اور اس طرح سنگ تراشی کا کام تو پہ مختلف قسم کے گلدان وغیرہ کے علاوہ جو ہے مورتیاں اور ہر قسم کی چیزیں بھی بنائی جاتی ہے۔ لاہور، ملتان اور شریف ٹھٹھا کی بے شمار ایسی عمارتیں ہیں جو فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں، مطلب کہ مسلمانوں نے اس دور میں بھی محراب بنانا اور بہت خوبصورت عمارتیں اس طرح بنائی کہ جو موسمی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، اور مطلب کہ گرمیوں میں وہ زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زیورات سازی، سکہ سازی، قیمتی پتھروں کے بنانے میں، اور ہر فن کے قسم کے فنکار جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ مشہور دستکاریاں جو ہیں وہ ہیں لاہور، ملتان اور شریف ٹھٹھا، پشاور، ٹیکسلا، لاہور، حیدرآباد اور کراچی کے عجائب گھروں میں بھی آپ یہ دیکھیں تو یہ پرانے زمانے سے دستکاریاں جو ہیں چلی آ رہی ہیں، اور اب بھی ان علاقوں میں دستکاریاں بہت مشہور ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں، ٹاپک ہمارا ہے دستکاری۔ پاکستان کو دستکاری کا ہنر جو ہے پاکستان کا وہ عصر قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ ورثے میں ملا ہوا ہے۔ پاکستان کے دستکار نہایت ماہر، تیز، اعلیٰ ذوق کے حامل ہیں۔ یہاں پر دستکاریوں کا ہنر نسل در نسل چلتا ہے، یعنی جو اگر باپ کام کرتا تھا تو اس کے بیٹے نے، پھر اس سے بیٹے نے، مطلب یہ سلسلہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہوتا گیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ دستکاریاں ایسی ہیں جس میں پورا گھر جو ہے وہ انوالو ہو جائے، جیسے قالین سازی کا ہے۔ پنجاب کا شہر گجرات مٹی کے ظروفوں پر گلکاری کے لیے بہت مشہور ہے۔ پیتل، تانبے، کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری کا بہترین کام اب بھی پشاور شہر میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر زیورات بنانے کا فن بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور نہ صرف پاکستان کے اندر، باہر کے ممالک میں بھی اس کی بہت مانگ ہے۔ جیسے پشاور، ملتان، باولپور، حیدرآباد کے سنار جو ہیں وہ زیورات بنانے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ قلیم بانی کے لیے بلوچستان اور پنجاب مشہور ہیں۔ پنجاب کے نمدے بہت مشہور ہیں، اور اسی طرح اہل پاکستان جو ہے وہ سوزنکاری، پیچ ورک کے ہنر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو کاٹ کر ان کے پیسز کو تو ریلی بنائی جاتی ہیں، وہ مطلب چادریں بنائی جاتی ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں، جس کو پیچ ورک بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے برتن بنانے کے، مٹی کے برتن بنانے کے، اور اس طرح کی جتنی بھی دستکاریاں ہیں، مختلف قسم کی کڑھائیاں ہیں، وہ بہت مشہور ہیں۔ یہاں پر ہم کیوں نہ ذکر آپ کا کریں پنیا کا۔ پنیا کیا آپ جو پیلی چادر ہے اس کے اوپر ڈاٹس ہے، وہ خاص قسم کا ڈیزائن ہے جو صرف پنیا میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پنیا کے جو ہیں یہاں پر پلنگ بہت مشہور ہیں جو صرف پنیا میں بنتے ہیں، اور بہت رنگین قسم کے اور بہت ایکسپینسو بھی ہیں۔ اور زیادہ تر یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یوکے میں لوگ جو ہیں اس ڈیزائن کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک خاص قسم کی کڑھائی ہوتی ہے ہمارے ہزارہ میں، جو کپڑے کی الٹی سائڈ سے کی جاتی ہے، اور خالص ریشم اور خالص کھدڑ پر جو گھروں میں تیار کیے جاتے ہیں دونوں چیزیں، اور اس سے یہ تیار کی جاتی ہے۔ یہ کڑھائیاں بہت مشہور کڑھائیاں ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر جو ہیں وہ کھیل تماشے، خاص طور پر پنجاب میں تو ان کو بہت ہی زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے، اور جب وہ فصل کاٹنے کے بعد فری ہوتے ہیں تو اپنی تھکن اتارنے کے لیے وہ مختلف قسم کے میلوں پہ جاتے ہیں۔ میلے جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین کے عرس کے موقعوں پر جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں عرس، اور مطلب سالانہ طور پر۔ اور دوسرے علاقوں کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم ان میلوں میں وہ اپنے گیمز بھی رکھ لیتے ہیں، جس میں کبڈی ہے، کیٹل شو ہے، مطلب جانور لاتے ہیں لوگ اپنے جانوروں کو اس شو میں، اور دھات وصول کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے مشہور جو کیٹل شو ہے وہ سبی بلوچستان میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر شندور کا پولو فیسٹیول کون نہیں جانتا کہ بہت بڑا وہاں پر ہوتا ہے۔ جب موسم بہار ہوتی ہے تو شندور میں یہ فیسٹیول کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ہری پور میں ہر
عید الفطر کے تیسرے دن ایک میلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، نشانہ بازی، کبڈی، ملاکھڑا پاکستان کے لائق کھیلوں میں سے بہت مشہور کھیل ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں، پاکستان میں شادی بیاہ کی رسمیں پرتکلف نہیں، بہت سادہ اسلامی رنگ اس میں نظر آتا ہے، اور شادی کا آغاز نکاح جیسی پاکیزہ رسم سے ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر لوگ جو ہیں مختلف قسم کی رسومات بھی کرتے ہیں جو ان کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، رشتہ دار بھی اپنے ساتھ گفٹ وغیرہ تحائف وغیرہ لاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ پیدائش کی رسمیں، پاکستان میں اب بھی یہ رسمیں بہت جو ہے اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے غم اور دکھ دونوں میں شریک ہوتے ہیں نا۔ اب کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو لوگ ان کے گھر میں جاتے ہیں مبارک دینے، تو گھر والے بھی ان کو مٹھائی دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہیں ایک دوسرے کے لوگ جو ہیں قریب آتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی رسمیں جو ہیں معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ان میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو سادگی سے پیش آنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ کوئی کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ کر سکے۔ موت کی رسمیں، جی ہاں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس موقع پر تمام عزیز و اقارب اس کے گھر جاتے ہیں، اس کا دکھ بانٹتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے اس کے جو ہے تجہیز اور تدفین کا کام بھی ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، پھر کھانے پینے کا انتظام وہ جو گھر کی طرف سے ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کبھی میں ایک بہت اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے 3 دن تک کھانا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے رورل ایریاز میں ہے، شہروں میں نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہے کہ ان رسموں میں اسراف نظر، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ بولتے ہیں، اور اس علاقے پہ سکھوں نے بہت عرصے تک راج کیا ہے، اس لیے بہت سی رسوم ہم نے ان سے لے لی ہیں۔ ہم اسلام کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، اور اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہم پر کسی قسم کا کوئی بھی معاشی ہو یا وہ معاشرتی ہو، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس ماشاءاللہ اسلام جو ہے ایک بہت آسانیاں دینے والا مذہب ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، یہ جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو میں نے ہیڈنگ کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اگین اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کی کنفیوژن ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنے نوٹس بھی دے سکتی ہوں، آپ ان کو دیکھیے گا، اور اللہ حافظ۔